वालेकुम मेरी प्यारी डॉक्टर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। परीशा को अस्पताल पहुंचा दिया गया था। वो आईसीयू में थी, इसका इलाज चल रहा था। परीशा का शाम जो नींद की वादियों में था, एकदम उठकर बैठा। इसका दिल बेचैन हो रहा था, घबरा रहा था। इसके पसीने छूट रहे थे। परीशा के लिए इसका दिल घबरा रहा था। इसको पता था इसका तो कोई है ही नहीं। वो कहाँ गई होगी, कैसी होगी। हशाम जल्दी से उठकर वॉशरूम चला गया। बताएं डॉक्टर, कैसी है वो लड़की। एक लड़का डॉक्टर के पास आते हुए बोला। वो अब ठीक है, लेकिन क्या इनके सर पर शदीद चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। अब वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने अफसोस से कहा। भाई अब क्या होगा, नूर ने अपने भाई को देखते कहा। आप क्या लगते हैं इस लड़की के, डॉक्टर ने अपना सवाल किया। हम ही इसको यहाँ लाए हैं अस्पताल, सियान ने जवाब दिया। ठीक है, बट याद रखिएगा इनको कुछ याद दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा। इनके सर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अगर इनको अपना माजी याद आया, या तो इनकी नस फट सकती है या वो कोमा में जा सकती है। डॉक्टर इनको हिदायत देते वहाँ से चला गया। कुछ नहीं हुआ गुड़िया, सब ठीक है, जयान अपनी बहन को परेशान देखते नरमी से बोला। जी भाई, इनकी याददाश्त चली गई, इनको कुछ याद नहीं आएगा तो इनके घर वालों, वो कहाँ जाएगी, वो सोचते हुए बोली। इस बात पर जियान भी सोच में पड़ गया। वो कैसे इसके घर वालों को ढूंढेगा। इसने हल्की सी आंखें खोली। इसने इर्द गिर्द देखा। वो एक कमरे में थी, पास कोई नहीं था। कैसी है आप, अंदर एक बहुत प्यारी सी लड़की आते हुए बोली। ठीक, आप कौन, परीशा अनजान लड़की को देखते हुए बोली। मैं आपकी दोस्त हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। वो रोती सूरत बनाकर बोली। कोई बात नहीं, जान जाओगी हमारे बारे में, जियान कमरे में आते हुए बोला। परीशा ने चौंक कर उसे देखा। क्या आपको अपना नाम याद है, नूर ने पूछा। वो जानना चाहती थी इसको अपना नाम भी याद है या नहीं। नहीं, परीशा रोते हुए बोली, इसको कुछ याद नहीं था। मुझे पता है इनका नाम परीशा इजहार है, नर्स अंदर आते हुए बोली। आप इनको जानती हैं क्या, जयान ने पूछा। जानती तो नहीं हूँ, एक दफ़ा ये आई थी, इनका हाथ जल गया था, तभी मेरी इनसे बात हुई थी तो पता चला। अच्छा, और इनके घर वालों का कुछ पता है आपको, जयान ने कहा। नहीं, बस इतना जानती हूँ ये अपने चाचा चाची के घर रहती थी। इनके अपने माँ बाप की डेथ हो गई थी, नर्स बताते हुए वहाँ से चली गई। अब मैं कहाँ जाऊँगी, परीशा मासूमियत से परेशान होते हुए बोली। जियान ने एक नज़र इस पर डाली। नीली बड़ी बड़ी आंखें, सफ़ेद रंगत, मेकअप से पाक चेहरा। वो हद से ज़्यादा मासूम सी थी। जियान एक पल के लिए साकित हो गया। वो थी ही इतनी प्यारी, किसी को भी अपने शहर में जकड़ सकती थी। तुम हमारे साथ जाओगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जियान ने प्यार से इसके पास आते हुए कहा। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा किया काम। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, मुझे जल्दी से पैसे सेंड कर दो। हाँ हाँ कर दूंगी, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, अब तुम हशाम के सामने गलती से भी मत आना, समझे। समन अली को कॉल करते हुए बोली। ठीक है, नहीं आऊँगा, बस पैसे भेज दो। हाँ ओके, समन कहते हुए कॉल बंद कर गई। कहाँ था, कहा था मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूँगी। परीशा मैडम, देख लिया तुमने। भाई आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, भाभी के साथ बहुत जुल्म किया। आपको पता है ना इनका कोई नहीं है। चाचू ने भी इनके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था, पता नहीं कहाँ होंगी अब। हानी हशाम के पास आते हुए बोली। हशाम जो टेरेस पर खड़ा किसी गहरी सोच में मुब्तला था, एकदम सीधा हुआ। हाँ, होगी अपने आशिक के साथ, मैंने तो इसका रास्ता साफ किया है। हशाम आंखों में नमी लिए हुए बोला। एक बात तो बताएं भाई। बोलो, परीशा भाभी के पास तो मोबाइल तक नहीं था। बताएं, इसने इस लड़के को कैसे बुलाया होगा, कैसे राब्ता किया होगा, इनके पास मोबाइल ही नहीं था। हानि गुस्से से देखते तंज कर गई। एक पल को हशाम साकित हो गया। अब ऐसे क्या देख रहे हैं, बहुत गलत किया। जब आपको सच्चाई पता चलेगी तब आप रोएंगे, तड़पेंगे, लेकिन इस टाइम बहुत देर हो चुकी होगी। अभी भी वक्त है, ढूंढ लें भाभी को, वरना हमेशा हमेशा के लिए उन्हें खो देंगे। हानि एक एक लफ्ज़ पर जोर देते वहाँ से चली गई। हशाम का दिमाग सुन हो गया था। वो सच कह रही थी। हशाम का दिल बहुत घबरा रहा था। परीशा को 10 दिन हो गए थे। परीशा को 10 दिन हो गए थे अस्पताल में। नूर इनके साथ ही थी। चलो जी, तुम्हारी छुट्टी भी हो गई है, अब हम घर जाएंगे। जयान रूम में दाखिल
ہوتے مسکراتے ہوئے بولا، چلو شکر ہے اب تم ہمارے ساتھ جاؤ گی، اوکے؟ نور نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر آ گئے تھے۔ پریشا دروازے پہ کھڑی ہو کر پورے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت پیارا گھر تھا اور بہت بڑا بھی۔ ارے آ گئی ہو بیٹا، آؤ اندر، تھک گئی ہوگی۔ نور کی ماں سائمہ بیگم پریشا کو گلے لگاتے ہوئے محبت سے بولی۔ پہلے تو پریشا سہم گئی تھی، لیکن اس طرح کا پیار دیکھ کر وہ ریلیکس ہوئی۔ سائمہ کی چھوٹی سی فیملی تھی۔ ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ان کے دو بچے تھے، ایک زیان جس نے سب سنبھالا ہوا تھا، اور ایک بیٹی نور تھی، اور ساس ساتھ رہتی تھی ان کے گھر۔ آ جاؤ بیٹا، کیوں کھڑی ہو؟ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، شاباش آ جاؤ، دادی جان نے پیار سے اس کو بلایا۔ پریشا بھی اتنا پیار دیکھ کر مسکراتے ہوئے اندر آئی اور سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حشام کمرے میں الماری سے اپنی شرٹ ڈھونڈ رہا تھا، جب ہی کوئی چیز اس کے پاؤں میں گری۔ حشام نے جھک کر ڈائری اٹھائی۔ وہ ڈائری دیکھ کر چونکا۔ کھول کر دیکھی تو پہلے صفحے پہ لکھا تھا، میری کہانی۔ وہ پریشا کی ڈائری تھی۔ حشام اس کو لے کر بیڈ پر بیٹھا۔ وہ جیسے جیسے پڑھ رہا تھا، اس کی حیرت کی انتہا تھی۔ پریشا اپنے ہر ایک دن کی بات وہاں لکھتی تھی۔ وہ اپنے درد ڈائری پر لکھا کرتی تھی، اس کی ساتھی تھی۔ پریشا نے اپنی زندگی کی ہر ایک بات، ہر درد ڈائری پر لکھا تھا، اس کو سنائی تھی، یہاں تک حشام کے ساتھ شادی کیسے ہوئی، اس کا بچہ مرا، وہ کتنی تکلیف میں تھی۔ حیرت کی بات تو یہاں حشام کو لگی، اس نے اپنی محبت کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا۔ ہر چیز تھی وہاں، لیکن علی کا نام تک نہیں تھا۔ اس نے محبت کا اظہار کیا تھا ڈائری میں، لیکن کسی اور کے لیے نہیں، حشام کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ حشام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس نے ڈائری بند کر دی اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا تھا، پریشا کسی اور سے نہیں، مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ تھا کون اور کیوں اس نے پتہ کروانا ہوگا؟ حشام صدمے سے خود سے بڑبڑایا، آنکھیں بند کر کے پریشا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ کہاں گئی ہوگی، کیسی ہوگی، وہ کہاں ڈھونڈے گا اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اب کیا فائدہ، اب تو وہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ ہیلو چڑیل، کیسی ہو؟ شایان ہانی کو بک شاپ میں دیکھتے ہوئے بولا، لیکن ہانی نے سن کر انسنی کر دیا۔ چڑیل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ٹھیک تو ہو؟ شایان نے صدمے سے پوچھا۔ دیکھو، میں تم سے لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز مجھے تنگ مت کرو، ہانی ایک بک اٹھاتے بیزاری سے بولی۔ شایان کو کچھ غلط لگا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، وہ بات کرے، اس سے لڑے نا۔ تم پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ شایان نے اب نرمی سے مخاطب ہوا۔ ہانی وہاں سے جانے لگی۔ دیکھو، اگر کوئی بات پریشانی کی ہے تو مجھ سے بات کرو، کوئی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے میں کوئی ہیلپ کر دوں، شایان نے تھوڑا اونچا بولا۔ ہانی تو جا رہی تھی وہاں سے ایک پل کو رکی۔ میں کیوں تمہیں کچھ بتانے لگی، وہ تھوڑا غصے سے بولی۔ دوست کی حیثیت سے بتا دو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہانی نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تم سچ میں میری ہیلپ کر سکتے ہو؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بالکل، شایان نے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہانی گہری سوچ میں پڑ گئی، لیکن اس کو پریشا کے بارے میں معلوم کرنا تھا، وہ کہاں ہے، کیسی ہے، اس لیے شایان کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، شایان نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانی نے بھی اسباب میں سر ہلایا۔ ہانی نے ساری بات شایان کو بتا دی۔ کیا تمہارے بھائی نے اپنی بیوی پر یقین نہیں کیا اور گھر سے نکال دیا؟ شایان نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، بس وہ غلط فہمی کا شکار ہے، ان کو ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ، لیکن مجھے پریشا بھابھی کا پتہ لگانا ہے، وہ کہاں ہیں، کیسی ہوں گی؟ ہانی روتے ہوئے بولی۔ شایان اس کو روتا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں پتہ کرواتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ڈھونڈنے کی، مل جائیں گی۔ شایان کو اس کا رونا دیکھا نہیں گیا، اس لیے اس نے حامی بھر لی۔ سچ، پلیز جلدی پتہ کروا لو، وہ بے صبری سے بولی۔ اچھا، لیکن اب رونا بند کرو، چڑیل لگ رہی ہو، ڈر جائیں گے یہاں سب، شایان نے شرارت سے کہا۔ شٹ اپ، وہ بھی اپنی پر آ گئی۔ سر، میں نے ساری انفارمیشن لے لی ہے، ایک شخص اندر آتے ہوئے بولا۔ ہاں بتاؤ جلدی، کیا پتہ چلا؟ حشام نے بے چینی سے پوچھا۔ میں نے اس محلے سے پتہ کروایا ہے، وہاں کوئی بھی علی نام کا لڑکا نہیں رہتا، جو آپ نے گھر بتایا تھا نا، تو اس کے ساتھ کوئی علی نام کا نہیں رہتا، بلکہ اس محلے میں کوئی شخص اس نام سے نہیں رہتا، وہ آدمی بتا رہا تھا۔ ساتھ حشام کی حیرت کی انتہا تھی، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پریشا نام کی کوئی لڑکی وہاں نہیں آئی، اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وہ وہاں ہوتی تھی گھر سے کبھی نکلتی تک نہیں تھی۔
وہ ساری بات بتا کر وہاں سے چلا گیا۔ حشام صدمے اور بے یقینی کی کیفیت میں وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ اس نے دھڑکتے دل سے چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ وہ گمسم سی کمرے میں بیٹھی تھی۔ قسمت اس کو کہاں سے کہاں لے آئی اور اس معصوم کو پتہ تک نہیں چلا۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ ہیلو گڑیا، کیسی ہو؟ زیان پریشے کے سامنے آ کر بیٹھ کر بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ اس گھر میں سب کے ساتھ گھل مل گئی تھی، اس کو تو اپنا ہی گھر لگتا تھا۔ پری چلو تمہیں آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں، زیان نے اس کو دیکھتے محبت سے کہا۔ زیان کے دل میں پریشے کی نئی فیلنگز تھیں۔ مجھے نہیں جانا، میرا دل نہیں ہے، اس نے انکار کیا۔ ارے میری گڑیا چلو، بہت مزہ آئے گا، ابھی آ جائیں گے، نور بھی ساتھ جا رہی ہے، آ جاؤ، زیان نے پریشے کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ پریشے نے ایک نظر اس کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا، پھر ہاتھ کو دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ پریشے کا ہاتھ زیان کے ہاتھ میں تھا۔ زیان کو لگا جیسے ساری دنیا اس کے پاس ہو، اتنی خوبصورت تھی۔ ارے اب کیا دیکھتے ہی رہیں گے، چلیں بھی۔ زیان کو یوں دیکھتے پریشے ہلکا سا تھپڑ لگا کر بولی، جس پر زیان زیر لب مسکرا دیا اور وہ دونوں باہر نکل گئے۔ میں آگے فرنٹ سیٹ پر بیٹھوں گی، پریشے گاڑی کے پاس کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ نہیں نہیں، میں بیٹھوں گی، نور بھی جلدی سے بولی تو پریشے نے منہ بنایا۔ زیان آپ بتائیں کون بیٹھے گا آگے والی سیٹ پر؟ پریشے نے زیان کو دیکھتے معصومیت سے بولا۔ اس کی معصومیت پر تو زیان اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ نور بچے تم پیچھے بیٹھ جاؤ، وہ تمہاری دوست ہے، بیٹھنے دو پری کو، زیان نے نور کی جانب دیکھتے کہا۔ لیکن بھائی مجھے بیٹھنا ہے یہاں، نور بھی ضد پر اتر آئی۔ زیان تو دونوں کی ضد پر دانت پیستے رہ گیا۔ میری پیاری نور، بیٹھنے دو پری کو، وہ دیکھو کتنی پیاری معصوم سی کیوٹ سی ہے۔ زیان نے ایک دفعہ پھر نور کو سمجھایا۔ جب نور نے پریشے کو دیکھا، وہ معصوم سا چہرہ بنا کر کھڑی تھی۔ نور مسکرائی، وہ پریشے کو اپنی بہن مانتی تھی۔ اوکے میری پیاری دوست، تم بیٹھ جاؤ، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گی، نور نے مسکراتے ہوئے حامی بھر لی۔ پریشے خوش ہوتے ہوئے نور کے گلے لگ گئی۔ ارے بس یہ بہنوں والا پیار بعد میں کر لینا، ابھی چلو شاباش، زیان ان کو یوں پیار کرتے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جلدی سے دونوں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ زیان گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ بار بار پریشے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بات پیچھے بیٹھی نور نے بھی نوٹ کی تھی۔ اوہ اچھا، میرے بھائی کو پریشے پسند آ گئی ہے، ان کا کچھ کرنا ہوگا، نور دل میں بولی۔ ابھی بولتی تو پٹ جاتی زیان سے۔ ارے رکو گاڑی، پریشے چیختے ہوئے بولی۔ زیان نے ڈر کر گاڑی روکی، نور بھی ڈر گئی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا پری، تم ٹھیک ہو؟ زیان نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، وہ دیکھے باہر پھولوں کی شاپ دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ سنتے زیان کا دل کیا اپنا سر پیٹ دے، اس نے صرف اس لیے چیختے ہوئے گاڑی رکوائی تھی۔ واہ پریشے، حد ہوتی ہے، میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کتنا ڈر گیا تھا میں۔ زیان نے گھور کر پریشے کو دیکھا۔ زیان پلیز پھول لے دو مجھے، دیکھو کتنے پیارے ہیں وہ، پریشے نے معصوم سی شکل بنا کر فرمائش کی۔ تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، وہ صرف سوچ ہی سکا تھا۔ چلو تمہیں میں پھول لے دیتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترا۔ پریشے اور نور بھی نکل آئیں۔ کون سے لینے ہیں پھول تم نے؟ زیان نے پریشے کی جانب دیکھتے کہا، جو خوشی سے پورے شاپ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہ ریڈ والا، وہ سامنے ایک ریڈ کلر کا پھولوں کا بوکے دیکھتی بولی۔ اوکے آپ یہ والا دے دیں، زیان نے دکان والے کو کہا۔ نور نے بھی لے لیا تھا۔ اب چلیں، زیان نے پریشے سے کہا۔ مجھے ایک اور لینا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ ایک دفعہ پھر بولی۔ اچھا مجھے ہر رنگ کے پھول دے دیں، جیسے بلیک، وائٹ، بلو، جو بھی ہیں دے دو، زیان نے شاپ والے لڑکے سے کہا۔ اتنے سارے؟ پریشے حیرت سے بولی۔ ہاں پری تم سارے لے لو، وہ مسکرا کر بولا، جس پہ پریشے بھی مسکرا دی۔ تم یہاں بیٹھو، سمن حشام کو لان میں بیٹھے دیکھتے ہوئے بولی۔ حشام نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم اس دھوکے باز لڑکی کی وجہ سے ہنسنا بولنا سب بھول گئے ہو، وہ اپنے عاشق کے ساتھ بہت خوش ہوگی، سمن پریشے کے لیے حقارت سے بولی۔
تم اپنی بکواس بند رکھو، زبان سنبھال کر بات کیا کرو، برداشت نہیں کروں گا میں، حشام غصے سے بولا، جس پر سمن نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تم اس بے حیا لڑکی کی وجہ سے مجھے باتیں سنا رہے ہو؟ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، اپنے عاشق کو بلایا تھا۔ سمن بھی تیزی سے چلائی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم ہوتی کون ہو میرے اور پریشے کے بارے میں بولنے والی؟ اپنی اوقات میں رہو تو اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ اور دوسری بات، میری بیوی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ نہیں، تمہارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم بہتر یہی ہے اپنا منہ بند کر کے رکھا کرو، حشام ماتھے پہ بل ڈالتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، جس پر سمن کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حشام اس پر سرد نظر ڈالتے وہاں سے چلا گیا۔ اس منحوس کو بھی نکال دیا ہے اس گھر سے، لیکن تمہارے دل سے نہیں جا رہی۔ تم صرف میرے ہو، اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑوں گی تمہاری۔ غصے سے بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ ارے واہ پری میڈم، کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ زیان پریشے کو کچن میں کام کرتے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں چائے بنا رہی ہوں، آپ پئیں گے؟ پریشے پتیلی میں دودھ ڈالتے مسکراتے اس کو آفر دیتے بولی۔ ہاں، پہلے یہ بتاؤ تمہیں چائے بنانی آتی بھی ہے یا نہیں؟ زیان نے چھیڑتے کہا۔ آتی ہے، مجھے کل ماما سے سیکھی تھی میں نے، سمجھے؟ انگلی اٹھاتے بولی۔ اچھا، پھر تو ضرور پیوں گا تمہارے ہاتھ کی چائے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اوکے، یہ لے پھر، پریشے چائے کا کپ زیان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ زیان نے کپ اپنے لبوں کے ساتھ لگایا۔ یہ تم نے چائے بنائی ہے؟ زیان نے پریشے کو گھور کر کہا۔ نہیں، جوس ہے، اس نے تپ کر کہا۔ ہا ہا ہا، مجھے لگا تھا چائے ہے، شکر ہے تم نے بتا دیا، وہ کہہ لگا کر ہنسا۔ بھاڑ میں جائیں آپ، پریشے نے منہ بنا کر کہا۔ تب زیان کی ہنسی کو بریک لگی۔ اچھا اچھا، سوری، مذاق کر رہا تھا، بہت اچھی ہے چائے۔ زیان نے اس کو خفا ہوتے دیکھا تو سیدھا ہوا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ حشام پلیز، ایک چیخ کے ساتھ وہ اٹھی۔ چیخ سنتے پاس سوئی ہوئی نور بھی گھبرا کر اٹھی۔ پریشے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا ماضی اس کے ساتھ ہی تھا۔ پریشے کا وجود خوف سے ٹھنڈا پڑ گیا تھا، چہرے کی رنگت زرد پتے کی طرح ہوئی۔ اس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے، اس کا دل گھبرا رہا تھا جیسے ابھی نکل آئے گا باہر۔ کیا ہوا ہے پریشے، تم ٹھیک ہو؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ نور پریشے کو دیکھتے ہوئے خود بھی بہت ڈر گئی تھی۔ ماما کو جا کر بتاتی ہوں، نور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماما دروازہ کھولیں جلدی۔ ماما، نور سائمہ بیگم کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہے بیٹا، تم اتنی رات کو، سب ٹھیک ہے نا؟ سائمہ بیگم دروازہ کھولتے نور کو سامنے کھڑا ڈرتے دیکھ کر بولی۔ ماما، وہ پریشے بہت رو رہی ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ نور بھی روتے ہوئے بولی۔ سائمہ جلدی سے ان کے روم میں آئی۔ کیا ہوا ہے میری بچی، تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی، کیوں رو رہی ہو؟ سائمہ بیگم پریشے کو گلے لگا کر بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ پریشے ہچکیوں سے اور رونے لگی۔ بیٹا ادھر دیکھو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ بتاؤ کیا ہوا؟ اس کا ماتھا چومتے ہوئے محبت بھرے انداز سے بولی۔ کیا ہوا ہے پری، تم رو کیوں رہی ہو، سب ٹھیک ہے؟ زیان شور کی آواز سن کر کمرے میں آیا۔ پریشے کو روتا دیکھ کر پریشانی سے بولا۔ پتہ نہیں بھائی، سو رہی تھی، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، نور بولی۔ پریشے ابھی تک سائمہ بیگم کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ زیان کو تکلیف ہو رہی تھی پریشے کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر۔ ارے پری، کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ زیان نرمی سے پریشے کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ پریشے نے نظر اٹھا کر زیان کو دیکھا جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کچھ نہیں، بس ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا، وہ سوں سوں کرتے ہوئے بولی۔ ارے میری بچی، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ سائمہ بیگم نے پیار سے دوبارہ اس کو گلے لگا کر کہا۔ کچھ نہیں ہوا پری، بس وہ خواب تھا اور کچھ نہیں، اس طرح نہیں روتے۔ زیان نے بھی پیار سے سمجھایا تو پریشے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلو بیٹا زیان، تم جا کر سو جاؤ، تم نے صبح آفس جانا ہے، جلدی اٹھ جانا، پتہ نہیں کون سے گدھے گھوڑے بیچ کر سوتے ہو، چوٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ سائمہ بیگم زیان کو گھورتے ہوئے بولی۔ پریشے رو رہی تھی، یکدم اس کی ہنسی چھوٹی۔ ہا ہا ہا، ابھی تو بڑا خواب کی وجہ سے رو رہی تھی، اب میری بے عزتی پر دانت نکال رہی ہو؟ زیان نے پریشے کو ہنستے ہوئے دیکھ کر گھور کر کہا۔
جی کیا کروں، آپ کی بے عزتی پر مجھے خود ہی ہنسی آ جاتی ہے، پریشے نے بولتے دانتوں تلے لب دیے، جسے سنتے زیان شاکڈ رہ گیا۔ وہیں پر سائمہ اور نور کا قہقہ گونجا، بس جا رہا ہوں میں، کوئی عزت ہی نہیں ہے میری تو یہاں۔ زیان کو اپنی بے عزتی زیادہ محسوس ہوئی اور وہاں سے چلا گیا۔ چلو بیٹا اب تم بھی سو جا۔ دونوں سائمہ بیگم پیار سے پریشے کو لٹاتے ہوئے بولیں تو دونوں نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ کیا یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے؟ میں کیوں رو رہی تھی؟ کس کو اپنا یقین دلا رہی تھی؟ پریشے نے دل میں سوچا، وہ کافی الجھ گئی تھی۔ حشام، میں نے اور تمہارے بابا نے ایک فیصلہ کیا ہے، آمنہ بیگم ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ کرتے حشام سے بولی۔ کیسا فیصلہ؟ حشام بولا۔ یہی تمہاری اور سمن کی شادی کا فیصلہ۔ اب کر لو تم، آمنہ بیگم بولی۔ یہ سن کر حشام کا بری طرح سے موڈ آف ہو گیا، جبکہ سامنے بیٹھی سمن خوش ہو گئی۔ اور آپ سے کس نے کہا میں شادی کروں گا؟ سمن سے، حشام آئی برو چکا کر اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سمن بہت اچھی لڑکی ہے، نیک ہے، تمہاری بیوی کی طرح بذات نہیں۔ عثمان صاحب نے غصے سے دیکھتے کہا۔ حشام کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھیجی۔ ہم نے بس فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری بہت جلد سمن سے شادی کرنے والے ہیں۔ عثمان صاحب نے حکمانہ انداز سے سختی سے بولے، اور میں نے بھی کہہ دیا ہے میں ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ جو کرنا ہے کر لیں آپ لوگ، وہ لاپرواہی سے بولا۔ سمن کو اتنا غصہ آ رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ حشام کے سر پر کچھ دے مارے۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے سمن سے؟ آخر اب کی بار عثمان صاحب کی آواز مدھم پڑی تھی۔ مجھے سمن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے شادی ہی نہیں کرنی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ پھر کس سے کرو گے؟ اب آمنہ کی بس ہوئی اور چیخ کر بولی، میں نے نہ سمن سے شادی کرنی ہے نہ کسی اور سے۔ یہاں تو 2 منٹ بھی بیٹھنا عذاب کر دیتے ہیں، بندہ گھر ہی نہ آئے۔ تیش بھری نگاہ سے تینوں کو دیکھتے دانت پیستے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سمن نے گھور کر آمنہ کو دیکھا جو خود پریشان ہو گئی تھی۔ ہم آپ کیا کر رہی ہیں؟ پریشے کچن میں آتے سائمہ بیگم کو دیکھتے بولی۔ بیٹا زیان کے لیے لنچ تیار کر رہی ہوں، اس کو آفس بھیجنا ہے، سائمہ بیگم کام کرتے ہوئے بولی۔ ماما میں جا کر دے آؤں لنچ؟ میں نے ان کا آفس بھی دیکھنا ہے، پریشے دلچسپی سے بولی تو سائمہ بیگم مسکرا دی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلی جاؤ ڈرائیور کے ساتھ۔ سائمہ بیگم نے اجازت دے دی۔ ارے تھینک یو ماما، میں ابھی جا کر تیار ہوتی ہوں۔ پریشے خوش ہوتے ہوئے سائمہ بیگم کو گلے لگاتی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے زیان صاحب سے ملنا ہے۔ پریشا آفس میں کھڑی ہو کر ریسیپشن پر کھڑی لڑکیوں میں سے مخاطب ہوئی۔ جی آپ کون؟ ان میں سے ایک لڑکی بولی۔ وہ مجھے جانتے ہیں، آپ انہیں بتا دیں پریشا آئی ہے۔ ابھی تو سر میٹنگ میں ہے، جیسے ہی وہ فری ہوں گے میں انہیں بتا دوں گی آپ کا، جب تک آپ ویٹنگ روم میں انتظار کر لیں، وہ لڑکی نرمی سے بولی۔ اوکے، پریشے مسکراتے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر ویٹ کرنے لگی۔ 10 منٹ گزر چکے تھے، پریشے بار بار دیکھ رہی تھی، تبھی وہ لفٹ سے باہر آ رہا تھا۔ پریشے دیکھ کر مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی اتنا ویٹ کروایا مجھے؟ ہاں، پریشے زیان کے سامنے کھڑی ہو کر لڑنے لگی۔ زیان نے چونک کر پریشے کو دیکھا جس نے بلیک کلر کا فراک دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا، بالوں کو تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے کیے ہوئے، میک اپ سے پاک چہرہ۔ زیان تو وہیں کا وہیں رہ گیا۔ ارے سن رہے ہیں یا نہیں؟ صدمہ تو نہیں لگ گیا؟ پریشے اس کو یوں سن دیکھتے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے آگے لہرایا۔ ہاں ہاں کیا ہوا؟ وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ چلو آؤ تم روم میں، زیان اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے آفس میں لے آیا۔ ویسے آج چاند کہاں سے اترا ہے؟ تم آئی ہو یہاں؟ زیان نے اس کو دیکھتے محبت سے کہا۔ جی بس کیا کریں، آج آپ کے آفس میں چاند اتر ہی آیا، پریشے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ایک ادا سے بولی۔ اس بات پر زیان سر جھکا کر ہنس دیا۔ ہاں جی بالکل، آج میرے آفس میں واقعی چاند اترا ہے۔ یہ بتاؤ کہ نکلا کیسے ہے؟ بس آپ کے لیے لنچ لے کر آئی ہوں، ٹفن ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ کر بولی۔ اچھا جی، کیا بات ہے، میں سوچ رہا ہوں باہر سے جا کر کھاتے ہیں کھانا، زیان نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر پریشے نے زیان کو گھورا۔ بالکل نہیں، اتنی دور سے میں یہاں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، اوپر سے آپ کے نخرے ختم نہیں ہو رہے، یہی کھانا ہوگا آپ کو، سمجھے؟ پریشے غصے سے دیکھتے دانت پیستے ہوئے بولی۔ ایک تو وہ کھانا لائی ہے، اوپر سے یہ شخص باہر جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ ارے میری پری، مذاق کر رہا ہوں، جو تم لے کر آئی ہو وہی کھاؤں گا میں۔
زیان نے کھانا نکالتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں جی بالکل، پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو، کیوں مجھے بار بار ریجیکٹ کر رہے ہو؟ سمن غصے سے آتے حشام سے بولی۔ اپنی بکواس بند رکھو لڑکی، اور آہستہ آہستہ آواز سے بات کیا کرو، ورنہ نکلو یہاں سے۔ حشام کو بھی غصہ آیا جو اندر آتے چیختے ہوئے بولی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ خوبصورت ہوں، جوان ہوں، لیکن تم مجھے دیکھتے تک نہیں ہو۔ سمن کی آواز مدھم ہوئی تھی اب کی بار۔ ہاں ہوگی تم اپنے لیے، میرے لیے نہیں، اور میں بتا چکا ہوں مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ بہتر ہے اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو، حشام نے تلخ لہجے میں کہا۔ سمن اس کی بات پر اور اکبگولا ہو گئی۔ میں تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گی مسٹر حشام، تم میرے ہو، صرف میرے۔ میں محبت کرتی ہوں، بچپن سے تمہارے ہی خواب دیکھتی آئی ہوں۔ عشق ہو تم میرا، سمن نے حشام کا ہاتھ تھام کر محبت سے دیکھتے کہا۔ حشام کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس کا ضبط یہیں تک تھا، اس نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کیا۔ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا ورنہ جان سے مار دوں گا تمہیں۔ جاؤ یہاں سے، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں۔ حشام شعلہ باز نگاہوں سے تکتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر وارننگ آمیز لہجے میں بولا۔ سمن آنکھوں میں آنسو لیے حشام کو دیکھنے لگی۔ شادی تو میں تم سے ہی کروں گی، وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح بول کر پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ حشام نے زوردار مکہ دیوار میں مارا۔ وہ پہلے ہی پریشے کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اوپر سے اس نے جینا حرام کیا ہوا تھا۔ یا اللہ، ایک دفعہ مجھے پریشے سے ملوا دے، اس کو میں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ حشام آنکھوں میں آنسو بہاتے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، آپ کو کہانی کا یہ حصہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو کہانی کا یہ حصہ اچھا لگا تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔